बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज 30वां रोज़ा है और आज इस सफ़र का जो है इख्तिताम होगा। आज हम माह रमज़ान को अलविदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 दिन बड़े जो है कामयाब रहे और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो एक फ़ैमिली जो स्क्रीन के थ्रू बनी, इसके साथ वक्त गुजारने का बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आपका भी वक्त इस तरह से बहुत अच्छा गुजरा होगा। कल ईद भी है, ये आज आखिरी नशरियात है रमज़ान के हवाले से, क्योंकि आज 30वां रोज़ा है। और आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अली हमज़ा हूँ और मेरे साथ मिस मदीहा अलमास साहिबा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी आपकी खिदमत में नाज़रीन सलाम अर्ज़ करती हूँ। हमारी ये नशिस्त, जैसे कि अली बता रहे थे, आज 30वां रोज़ा है, चांद रात भी कह सकते हैं इसको आप। आज हम जायज़ा लेंगे जी लैलतुल जायज़ा के पूरे रमज़ान में हमने क्या हासिल किया है, इस माह मुक़द्दस में हमने कितनी अपनी इस्लाह की है, क्या सीखा है हमने। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब हैं। आपको अपनी नशिस्त में वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमेशा की तरह डॉक्टर वकास जाफ़र साहब हमारे साथ हैं। वकास भाई, आपको भी वेलकम। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर वकास जाफ़र साहब हमारे साथ हैं। वकास भाई, लैलतुल जायज़ा, बेसिकली हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, आज अहाता करेंगे कि इस खूबसूरत नशिस्त जिसका हमने पहली रमज़ान को इनेकाद किया था और आज तक ये जारी सारी है, ज़ाहिर है आज 30वां रोज़ा है, इख्तिताम होने जा रहा है। क्या हमने सीखा, क्या हमने इस माह मुक़द्दस में पाया, प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था और आज फिर मौका मिला तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि सहाबाए किराम इस तरह कहते थे कि रमज़ान जो है वो खेती बोने का और खेती को के लिए जो उसकी नशो नुमा है उसके लिए काम करने का को वक्त होता है, और ईद का दिन जो है वो फसल काटने का दिन है जी। और सहाबाए किराम जो है और ताबीन जो है उनका मामूल ये था कि वो लैलतुल जायज़ा जो चांद रात है उसको इसी तरह गुजारते थे जिस तरह शब कद्र को गुजारते थे, यानी इसी तुझको एहतशाम के साथ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इस रात को जो है वो अपने फ़रिश्तों से मुखातिब होता है जी। और वो फरमाता है कि कौन है ये, इन लोगों ने मेरी इबादत की है, रमज़ान का एहतराम किया है, इस पर रोज़े रखे हैं, तो इनको क्या दिया जाए। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, इन्होंने 30 दिन या 29 दिन मज़दूरी की है तो इनको इनकी मज़दूरी अदा की जाए जी। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फ़रिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इनको ये मज़दूरी दे दी है और लिहाजा इनकी मज़दूरी है कि हमने इनकी बख्शिश फरमा दी, इनकी मग़फ़िरत कर दी। तो ये इनाम मिलता है रमज़ान में। तो लैलतुल जायज़ा असल में जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि इंसान उसको बाज़ारों में और एक लाओलब के अंदर उसको गुजार दे, बल्कि इसका बेहतरीन जो मसरफ़ ये है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में झुकें और चांद रात को कोशिश करें कि वो क़यामुल लैल करें और अल्लाह ताला को मनाएं ताकि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने कल कही थी, दोबारा आज कहूँगा नाजरीन से, कि हम यहाँ पे बैठे थे एक पूरी फैमिली की तरह, तमाम जो पीछे प्रोड्यूसर वगैरह, कैमरा मैन वगैरह सब देख रहे थे कि यहाँ पे एक टॉपिक का इंतखाब किया जाता था, उस टॉपिक के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होती थी। ये जो सवालात मुझे देते थे बाज़ तो मुझे मालूम ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या सवाल करना है, तो कोशिश करते थे कि जो कुछ भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। कोई भूल चूक हो जाए, कोई जो है बंदे से ऊंची नीची हो जाती है, या कोई लाइव कॉल्स होती थी वो कोई भी सवाल कर लेते थे, तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ मुस्तहज़र नहीं रहती या वो पूरी चीज़ बता डिटेल में नहीं बता सकता, तो हम अक्ल कुल नहीं है। तो हमारा ये जायज़ा है कि हम जो है वो आप हमारी जो भी हमने एक काविश की है उसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अगर कोई गलती कोताही हुई है उसको माफ़ फरमाए। और मैंने वैसे ही बताया कि मीडिया पे जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो सवालात करते हैं कि बहुत सारे इसके अंदर जो है वो खदशात होते हैं उनको, तो उन खदशात का इजाला भी ये है कि हमने अजर अल्लाह ताला से लेना है। अगर कोई कोताही हो गई, कोई गलती हो गई या तकवे के मुनाफी कोई काम हो गया तो अल्लाह ताला हमारी पकड़ न फरमाए। और आप जो मेरा ये देख रहे हैं इस वक्त, अगर आप YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपना X के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर कोई सवाल करना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला दीन की खिदमत है और अल्लाह ताला ही से इसका अजर लेना है। यहाँ पे भी ये जानते हैं कि अजर जो है सिर्फ हमारा, अल्लाह ताला फरमाता है इन अजरी इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। तो इसी नीयत के साथ किया है।
اور یہی ہمارا محاسبہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے علی بھائی, حضور نے فرمایا جو 2 عیدوں کی راتوں کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ نہیں کرے گا جب ساری دنیا کے دل مردہ ہو جائے. کتنی بڑی اعزاز ہے, قیامت کے روز بھی انسان کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد جو ہے موجود ہیں, اور انٹرنیشنل افیئرز پہ ان کی بڑی گرپ ہے, اور وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی کے. تو ابھی رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ہی افسوسناک معاملہ جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک ایران پہ حملہ کیا, اور اس حوالے سے پوری دنیا میں تشویش ہے جی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ رمضان اس حوالے سے بھی بڑا جو ہے ایک جو ہے غمگین تھا. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے جی کہ اس دفعہ جو رمضان ہے ہم کسی اور طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس طرح ہر دفعہ کرتے ہیں انہیں کرتے ہیں. خوشیوں بھرا نہیں تھا, خوشیوں بھرا کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ اس طرح سے سیلیبریشن دکھ اور افسوس کا مقام ہے. اسکولوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. دیکھیں 186 بچیاں مار دی گئی ہیں ایک اسکول پہ اٹیک کر کے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, ایران کی جو ہسٹری ہے نا, بڑی لمبی ہسٹری ہے, بڑی ریزیلینس قوم ہے, اور ایک قوم بن کے انہوں نے دکھا بھی دیا اس نازک موڑ کے اوپر. جس طرح ایرانین قوم آج کھڑی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کھڑی ہوئی تھی. بہت ساری سپر پاورز کا خیال تھا, یہ بڑی بڑی قوتوں کا خیال تھا کہ پہلے دن اگر ہم ان کی جو ایلیمینیٹ کر دیں گے, جو ان کی قیادت ہے, تو شاید لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور ہماری فیور میں نعرے لگانا شروع کر دیں اور یہ سب کچھ کولیپس ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, رمضان کی برکت ہے. بالکل اس کے اپوزٹ ہوا ہے. خامنہئی صاحب کے لیے اٹھے ہیں, باہر نکلے ہیں, اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کا ریونج لیں گے, اور انہوں نے 186 بچوں کا بھی ریونج لیں گے جو اسکول میں مارے گئے ہیں. آج وہ ایز اے قوم کھڑے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا ایک طرف ہے, جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں ساری ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں, ان کے اگینسٹ یہ کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, ان مسائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان پہ ہر طرف سے آ رہے ہیں. لیکن کنٹریری ٹو دیٹ, جس نے انہوں نے مقابلہ شروع کیا, بڑے بڑے جو سسٹم لگے ہوئے تھے, تھارڈ لگا ہوا تھا, پیٹریاٹ لگا ہوا تھا, جو اینٹی میزائل سسٹم لگے ہوئے تھے, وہ پورے گلف کنٹریز میں بھی لگے ہوئے تھے, پھر اسرائیل میں بھی لگے تھے. ان سب کو ون آفٹر دی ادر انہوں نے تباہ کیا, ون بائی ون تباہ کیا. ان کا خیال تھا کہ ان کو یہ ناقابل تذکیر ہے, ان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, رمضان کی برکت تھی کہ ایک ایک کر کے تمام کنٹریز میں, چاہے وہ بحرین میں تھے, دبئی میں تھے, سعودیہ میں تھے, کسی بھی کنٹری میں تھے, ان سب کو تباہ کیا. پھر انہوں نے ایون کہ وہاں جا کے جو ان کا گولڈن ڈوم, جس کو آئرن ڈوم وہ کہتے ہیں اسرائیل کا, وہ تباہ کیا. آج سارے مسائل جا کے نشانے پہ لگ رہے ہیں آپ کے. تو یہ ایک ریزیلینس ہے اس قوم کے اندر. پروفیسر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ کوئی نظریات کا کنفلکٹ ہے, یا یہ جو ہے مذہبی جو ہے جنگ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں باقاعدہ طور پہ وہ اس کو ایک مذہبی جنگ سمجھتے ہیں, اور وہاں پہ جو ان کی روایات ہیں وہ لال بچڑا اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں 196 کنٹریز ہیں, 196 کنٹریز, اس میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں. تو ان تمام اسلامک کنٹریز کو ون بائی ون وہ سارٹ آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ دمشق کی مثال لے لیں, سیریا کی ایگزامپل لے لیں, جارڈن کی لے لیں, عراق کی لے لیں, پیلسٹائن کی لے لیں, لیبنان کی لے لیں, یو نیم اینی کنٹریز جس طرح انہوں نے سب کچھ یہ کیا. اب ان کا خیال تھا کہ اس طرح باقی سب کو ہم دباتے آ رہے ہیں, اسی طرح ہم ایران کے ساتھ بھی کریں گے. تو یس, یہ ہارڈ لائنر مسلم ہے, ان کا خیال ہے, اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو شاید دنیا میں سکون آ جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. ہارڈ لائنر کون ہے آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کس کا سٹانس غلط ہے. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے رجیم چینج کی ایک پلی بنا کے ان پہ اٹیک کیا ہے. تو ظلم تو دنیا دوسری طرف سے ہو رہا ہے نا ان کے اوپر. تو یہ ایسا مذہب کا بنانے کا ان کا خیال ہے کہ جب آ جائے تو گریٹر اسرائیل کی ہم بات کر لیں گے. ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے پروفیسر صاحب, یہاں پہ ایک اور میسج بھی چلا گیا ہے کہ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو جو سب سے بڑا خدشہ تھا ان کا اٹامک پاور بن جانا ایران کا, یہ ان کو سب سے زیادہ کھٹکتا تھا نا. اب یہ ریٹیلیشن ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ تم لوگ روک نہیں سکتے ہو. جی بالکل ایسے دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں 60% تو آلریڈی وہ ریچ کر چکے ہیں, اس کو یورینیم کو انرچ کرنے کی کیپیبلٹی ان کے پاس آ گئی ہے. اٹس میٹر آف اندر 40%. وہ اس پہ ریڈی تھے, نیگوسیشن کر رہے تھے, وہ اس پہ اس کو کیپ کرنے کو بھی تیار تھے. بٹ ایز یوزول ہمیشہ کی طرح امریکہ نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. ایک طرف ان کو انگیج کیا ہوا تھا مذاکرات پہ, اور مذاکرات ان کو انگیج کرتے کہ مذاکرات کے بعد اب مسئلہ حل ہو جائے گا, اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا.
اور اٹیک صرف اس پلی کے ساتھ بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس دفعہ امریکن سے, یہ ٹرمپ سے. ان کا خیال تھا کہ 24 آورس کے اندر ہم اس لوگ نکل آئیں گے اور انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی وینزویلا ہے, مدورو کو اٹھا لیا اور دوسرے دن ہم نے رجیم چینج کر دی. یہاں بھی جو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ماریں گے, اس کے بعد جناب اگلے دن ہم سب کچھ ٹیک اوور کر لیں گے اور عوام ہمارے سے. یہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے ان سے. ایک دوسری ان سے مس کیلکولیشن یہ ہوئی ہے, ان کا خیال تھا کہ یہ 2 یا 4 دن لڑنے کے بعد ان کی کیپیبلٹی ختم ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. بٹ وہ ہر آنے والے دن میں اس سے بڑا میزائل نکال رہے ہیں, اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس وقت ویکنس دیکھیں تو پہلے 7 دن میں $4 بلین کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کو. کتنا برداشت کرے گا امریکہ؟ ریٹریو امریکہ نے کیا ہے یہاں سے, اپنا جو بحری بیڑا تھا وہ لے کے نکلے ہیں یہاں سے, اپنے شپس لے کے نکلے ہیں یہاں سے. اچھا, یہ تو وہیں پہ قائم جاتے جاتے ایک اور بھی میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ مختصراً جاننا چاہتی ہوں, اب جو ترکیہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, کہ رول جو پلے کیا جا رہا ہے نا, جو ترکیہ اس وقت رول پلے کر رہا ہے, اس اب ٹرمپ کا جو پریشر بڑھانا ہے ترکی کے اوپر, اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے؟ اس کو میں لنک کروں گا باقی تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ. ان تمام کو اسلامی ممالک کو وہ باری باری یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپس میں انگیج ہو جائیں. تمام کنٹریز کو چاہ رہے تھے کہ وہ اگینسٹ ایران کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ جنگ کریں. جب تمام, چاہے وہ دبئی ہو, سعودیہ ہو, جارڈن ہو, تمام ملک جب اس کا پاکستان کے ساتھ یہ لڑنا شروع کر دیں گے ایران سے, ہم بیچ میں سے نکل جائیں گے, تو مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. تو پاکستان بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ان تم سے نیگوسیشن میں. پاکستان کمپلیٹلی انگیج ہے اور پاکستان نے سمجھایا کہ آپس میں اپنے نہیں لڑنا. تو ہر کنٹری اپنا اپنا دفاع تو ضرور کر رہی ہے, لیکن وہ ایران کے ساتھ ہیں. اور ایران نے بھی 2 نہیں 3 نہیں کئی دفعہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم صرف ان کنٹری میں, اسلامک کنٹریز میں امریکن بیسز پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان اسلامک کنٹریز پہ اٹیک نہیں کر رہے. تو دس از آلسو ویری کلیئر کہ جو ان کی پریزنس ہے امریکنس کی, صرف ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, باقی چیزوں پہ نہیں اٹیک کیا جا رہا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, ہمیں جو ہے یہ انٹرنیشنلی یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پہ بریک کی طرف بڑھنا ہے. بڑی خوبصورت آواز میں ایک بڑا دکھی سا کلام ہے نا, اور بہت سے آپ کو ایسے لوگ یاد آنے لگ جاتے ہیں. بلکہ میرے 2 دوست ہیں میرے بھائیوں کی طرح, دونوں کا نام احمد ہے. ایک اس وقت امریکہ ہوتا ہے, ایک اس وقت UK ہوتا ہے, اور ایسے وہ بھائیوں کی جو بازو جس طرح, کیونکہ میرے بھائی نہیں ہیں تو میرے بھائیوں کی طرح تھے, تو وہ ایک دم والدین کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے, والدہ کے حوالے سے بڑا جو ایک عجیب سی کیفیت. چلیں باہر اپنی نشریات کی طرف جی واپس آتے ہیں, کیونکہ عید آ رہی ہے. عید پہ آپ کو ان تمام لوگوں کی یاد آتی ہے جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہوں, وہ آپ کے والدین ہوں, آپ کے والد ہو, والدہ ہوں, کوئی بھی پیارا ہو. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے ان کے تمام رشتے جو ہے محفوظ رکھیں. ہمیں جو ہے بریک میں جوائن کیا تھا ہارون بھائی نے بھی, اور اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ہارون بھائی سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں. ہارون بھائی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, یہ جو خورشید اولڈ ایج ہوم ہے یہاں پہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے والدین کو جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کی جنت کو پالنا؟ سر اس طرح ہے کہ ہمارے پاس 35 سے 40 بزرگ ہیں, جن میں مائیں بھی شامل ہیں اور بزرگ والدین بھی شامل ہیں. اور اب دیکھیں کہ ہم نے بالکل ان کے اپنے والدین کی طرح رکھا ہوا ہے. حالانکہ جو پہلا حق ہے وہ اپنے بچوں کا, ان کے جن کو انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہوگی, پالا ہوگا, ان کو پڑھایا ہوگا, ہر قسم کی ان کی ضروریات پوری کی ہوگی, جیسے ہم نے اپنے بچوں کی ہے یا ہمارے والدین نے ہماری کی ہے, انہوں نے بھی ایسی کیا ہوگا. اب ہم نے کئی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ, تو وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ ہم سے کیا ایسی غلطی ہوئی, ہم نے تو وہی کام کیا جو سب والدین کرتے ہیں. ہم نے ان کو اسی طرح پڑھایا, اسی طرح اسکول میں ایڈمٹ کرایا, اسی طرح ان کی ماں نے ان کی کیئر کی ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ کون سی ایسی غلطی ہم سے ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں اولڈ ایج ہوم بھجوا دیا, جب ایک ہماری عمر تھی, جب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, چل بھی نہیں سکتے, ہمارا سہارا لاٹھی ہے یا ایک اولڈ ایج ہوم ہے, ہم پکڑ کے دوائی بھی نہیں پکڑ سکتے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کون ہے آپ کے ساتھ, آپ کا لواحقین کون ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں. 15 دن پہلے ہمارے 2 بزرگ, میں ہاسپٹل کا نام نہیں بتانا چاہوں گا, آنکھ کی آپریشن کے لیے وہاں پہ گئے. ان کا چیک اپ ہو گیا, ہر چیز مکمل ہوگی, سگنیچر وغیرہ, وٹنس وغیرہ انہوں نے ساری لے لی. جس دن آپریشن کا وقت آیا, آپریشن تھیٹر کے باہر وہ بیٹھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے جو بیٹے ہیں یا بیٹی, ان کے لواحقین کو بلائیں, میں نے ان سے سگنیچر لینے. اس وقت ہمارا خورشید اولڈ ایج ہوم کا ایک بندہ ان کے ساتھ موجود تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ اولڈ ایج ہوم سے بزرگ آئے ہیں
اور میں ان کے ساتھ ہوں. میں خورشید اولڈ ایج ہوم سے آیا ہوں. یہ میرا کارڈ ہے اور یہ ان کے فارم. جی جی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کا آپریشن نہیں کروں گا. ان کی آنکھ کے آپریشن نہیں ہو سکتے جب تک ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی ان کا گھر کا فرد نہیں آئے گا. وہ بزرگ ان کے ہاتھ جوڑے, ان کے ترلے ڈالیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے, ہماری بینائی جا رہی ہے, ہم عمر کے اس حصے میں کہ ہم اب کہاں سے اپنے بچوں کو لائیں. بالکل بالکل. بچوں کو پتہ ہے کہ ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, اب ہمارے لیے کوئی رستہ نکالیں. یہ اولڈ ایج ہوم ہے, یہی ہمارا مائی باپ ہے, اب ہم کہاں جائیں. ڈاکٹر صاحب خیر میں خود وہاں پہ گیا, ڈاکٹر صاحب سے ملا. میں نے کہا سر یہ اولڈ ایج ہوم سے اتنی دیر سے یہ ایڈمٹ ہے, دونوں بزرگ ہمارے, آپ برائے مہربانی ان کا آپریشن آپ کریں. انہوں نے یہ کہا جی میرے لیے مشکل ہے, میں ان کا آپریشن نہیں کروں گا. آپ یقین کریں وہ بزرگ دونوں ہی وہاں پہ, ایک تو بالکل ہی زمین پہ لیٹ گیا, کہتا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں کس قدر میں بد نصیب میری اولاد ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, جن کی وجہ سے والدین بے آسرا ہیں. ایسی اولاد تو کسی خدا دشمن کو بھی نہ دے. ایسی اولاد نافرمان اولاد جو کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں, اور میں کہتی ہوں آپ لوگ جو ہے نا ایسے وسیلہ ہیں, ایسے بیچارے جو بے گھر بے آسرا جو جتنے کیٹیگری کے لوگ بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں. ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلے وجوہات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے اولاد کو مت دیں. یہ جو وراثت جتنی بھی آپ کی وراثت ہے, جتنی بھی آپ کی جائیداد ہے, پیسہ ہے, جائیداد ہے, آپ اولاد کو خود بخود ہی ان کو منتقل ہو جائے گی. ہاں آپ کو وقت سے پہلے دے, جب دیتے ہیں وقت سے پہلے اولاد کو آپ خوش کرتے ہیں تو پھر اولاد آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتی ہے, آپ کی ضرورت ختم ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. کتنے اولڈ ایج ہوم اس وقت آپ چلا رہے ہیں؟ کتنے؟ میں ایک اولڈ ایج ہوم چلا رہا ہوں, خورشید اولڈ ایج ہوم, جس سے 40 سے 45 بزرگ ہیں وہاں پہ. اچھا. اور وہ 80 سے 90 سال کی عمر ہے ان کی. آتے ہیں ان سے بچے ملنے؟ ڈائپر لگتا ہے ان کو. ان سے بچے ملنے آتے ہیں ان کے بچے بالکل نہیں آتے. نہیں آتے, کبھی انہوں نے ٹیلی فون تک نہیں کیا ان کو. اب رمضان چل رہا ہے نا, تو سحری افطاری میں ہمیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ. تو وہ سامنے کھانا رکھ کے, سحری رکھ کے, افطاری رکھ کے, تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, اب لوگ ایسی کیا غلطی ہوگی. ہمارے بچے ہمارے ساتھ جاتے ہوتے تھے, پاپا ہم نے یہ آج یہ افطاری میں یہ چیزیں لے کر آئے, یہ چیزیں لے کر آئے, سموسے بنائیں گے, جلیبیاں بنائیں گے, پکوڑے بنائیں گے. اب وہ ہم اکیلے بیٹھ کے کریں. اب جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے, ایسے جیسے کوئی سما ہو رہا ہے, جیسے کوئی فوتگی والا گھر, اللہ نہ کرے ایسا ہو. مگر ایسا آپ دیکھیں گے اولڈ ایج ہوم میں کبھی آئیں, سب بزرگ ایسے اداس چہرے, پریشان. جب بھی کوئی ڈور بیل ہوتی ہے ایک دم سے سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے گھر سے لینے آ گیا, ہمیں کو ملنے آ گیا. مگر ایسا نہیں ہوتا. صبح انتظار سے شروع ہوتی ہے اور رات انتظار سے ختم ہو جاتی ہے. کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں ایسے نافرمان اولاد کو جو آپ کو سن رہی ہے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے والدین انہوں نے آپ پال رہے ہیں, ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے, انہیں جو ان کے فرائض ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں. میں ایسی اولاد, نافرمان اولاد سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی جنتیں ہیں, یہ کوئی اور ان کی رکھوالی کر رہا ہے, کوئی اور سنبھال رہا ہے. آپ اپنی جنتوں کی خود رکھوالی کریں. آپ ان کو اپنے گھر میں رکھو. ماؤں کو, مائیں تو گھر کی رحمت ہے, نعمت ہے. آپ ایک ایک چیز وہاں سے پوچھتے ہوتے تھے گھر آ کہ ماں میری فلاں چیز کہاں پڑی ہوئی, مجھے روٹی چاہیے, مجھے سالن چاہیے, مجھے کپڑا چاہیے, مجھے کتابیں چاہیے. اب وہ ماں نہیں آپ کو یاد آتی. ماں کو آپ کی ہر چیز یاد ہے, بچپن میں جو آپ مانگتے ہوتے تھے. اب وہ ماں اولڈ ایج ہوم میں, تو آپ کو ماں کیوں یاد نہیں آتی؟ آپ کہاں اس وقت؟ ماں ایک چھڑی سے چل رہی ہے, ماں ایک واش روم کے لیے ترس رہی ہے, ماں ایک گولی کے لیے ترس رہی ہے, ایک پانی کے گلاس کے لیے ترس رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ خورشید اولڈ ایج ہوم میں آپ کی والدہ ہے, آپ کیوں نہیں اسے ملنے آتے؟ آپ 2-2 ڈھائی سال سے میرے پاس مائیں ہیں, کوئی بھی ان کا بیٹا, ان کا بھائی, ان کا کوئی رشتہ دار کبھی ملنے نہیں آتا ان کو. اللہ تعالیٰ جی آسانی پیدا فرمائے اور اس طرح کی نافرمان اولاد کو جو ہے وہ ہدایت دے. بہت شکریہ جی. خورشید جو ہے ہارون بھائی ہمارے پاس جو ہے اس نشریات کا حصہ بنے اور بتا رہے تھے. ویلکم بیک ناظرین, رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا, اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے عبادت میں, کوئی تو پورے ماہ میں ایک تو فطرانہ بھی ہے نا, فطرانہ کے علاوہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خطبے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہونے والے ہیں، تو آپ ایک سٹیپ کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو آپ آمین فرماتے ہیں، دوسرے پہ رکھتے ہیں پھر آمین فرماتے ہیں، تیسرے پہ آمین فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ نے آمین فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا اب یہ سنت ہے کہ ہم اسی طرح آمین کہیں گے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا نہیں، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ یعنی ایک دعائے ضرر فرمائی ہے جبریل امین نے اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا اس کے اوپر آمین کا کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مہر ثبت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو دونوں باتیں آج کی حوالے سے ہو جائیں گی، ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ کہا کہ میرا نام نامی آئے اور کوئی مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی درود میں کنجوسی کرے، اس کی پیشانی بھی خاک آلود ہو، تو حضور نے فرمایا آمین، یعنی حضور کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا جس نے جبریل امین نے کہا کہ والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی خدمت کر کے اس نے جو ہے وہ جنت حاصل نہیں کی، اس کی پیشانی بھی خاک آلود ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ ان میں عبادت و ریاضت کر کے قیام اللیل کر کے، جیسے فرمایا من صام رمضان اور فرمایا ومن قام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے، جس نے رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو اس رات کو بھی اور اس سے پہلے 30 دنوں میں بھی کچھ نہ کر پایا، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل نے فرمایا اس کی پیشانی بھی خاک آلود ہو، جو اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، حضور نے فرمایا آمین۔ تو ابھی دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے جو رمضان کے مہینہ پائے اور اس میں مغفرت نہ کروا سکے، جس کو ماں باپ مل جائیں اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، اور جس کو حضور کی ذات مل جائے اور ان کے اوپر درود نہ پڑے، تو یہ تینوں ہی بدبخت لوگ ہیں۔ تو آپ کا جو سوال وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ صرف ایک رات سے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو ہماری مسجدوں میں رش لگ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم بھی بھری ہوتی ہے، جیسے جمعے کا دن ہو اس طرح فجر کا وقت ہوتا ہے پہلا، پر جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے لوگ جو ہے نا وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے صحابہ کرتے تھے، یعنی 6 مہینے وہ انتظار کرتے رہتے رمضان کا، اور 6 مہینے تک وہ رمضان کی جو عبادات کی تھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما لے، اور 6 مہینے دعا کرتے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو ہم اس طرح جیسے ابھی آپ نے نوری صاحب سے پوچھا کہ لوگ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ آزاد ہو گئے، شیطان نہیں آزاد ہوا، لوگ آزاد ہو گئے۔ اٹ مینس کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جیسے کہ ہم جیل میں تھے اور ہم نکل آئے ہیں۔ تو ایکسائٹمنٹ، جیسے آپ بھی سوال کرتے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا ایکسائٹمنٹ کا تعلق یہ نہیں ہے۔ انٹرٹینمنٹ اور ایکسائٹمنٹ کا تعلق ہے آپ کی دل کی خوشی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کے دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور علی بھائی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے بندہ جھوپڑی میں ہو لیکن وہ اگر وہ قناعت پہ ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ خوش ہے، دل سے خوش ہے، تو اس کی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ جو چاند رات ہوتی ہے، ہم نے تو اس کو بازاروں کو وقف کر دیا، یا آپ نے بیوٹی پارلر جانا ہے یا آپ نے کسی جو خط وغیرہ کروانا ہے وہاں پہ آپ جو ہے اپنا صرف کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ یہ جو صحابہ کرام تھے یا ایون آپ نے بھی ایک مسلسل تھے، یہ اس رات کا کس طرح سے اہتمام کرتے تھے اور اس رات میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی؟ یہ جو رات تھی، یہ رات جیسے ذکر بھی کیا گیا اس سے پہلے بھی کہ یہ جو بوئی ہوئی فصل ہے اس کے کاٹنے کا، یعنی اپنا مال سمیٹنے کا، مزدوری کی مہینہ بار، جو کہ حضور کی حدیث بھی میں نے شروع میں ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ یہ مزدور کو مزدوری کے ملنے کا وقت ہے۔ تو جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ظاہری بات ہے عاجزی، انکساری، توجہ، پوری فوکس ہوتا ہے اس چیز پہ کہ بھائی میں نے جو محنت کی ہے اس کا پھل اور ثمر پا رہا ہوں۔ پھر یہ جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عیش و عشرت میں، بازاروں میں گھومنے میں اور شاپنگ میں اور اس طرح سے ساری رات کو گزار دیتے ہیں۔ وہ اللہ والے ذرا ایک لمحے کے لیے
سوچیں کہ جس مال و متاع دنیا کے لیے بھاگ رہے ہو وہ شاہوں کے شاہ سے مانگو، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ خزانے لٹا رہا ہے، اس کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو نے اگر اخلاص سے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اور خوشی ہے بھی حقیقی حمزہ بھائی انہی کے لیے، بالکل ایسے علی بھائی انہی کے لیے ہے خوشی کہ جنہوں نے روزے رکھے، باقی فیل بھی نہیں کر پاتے کہ وہ خوشی کا لمحہ اور عید کا یہ چاند کے ساتھ جو ہے وہ عید کا ایک مسرت بھرا لمحہ جو ہے میسر آ جانا، فیلنگز بھی نہیں، کیونکہ یہ انر سسٹم سے جڑی ہوتی ہے انسان کی فیلنگز۔ جس نے رمضان بھر روزے رکھے ہیں، اس کا حق ادا کیا ہے، اس کے لیے یقینی طور پر فرحت اور خوشی ہے، اور وہ خوشی ہے ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو اور عاجزی کے ساتھ کرتے، اور دعاؤں کے ساتھ اور مناجات کے ساتھ کرتے، اور یہاں تک کہ اس رات کو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے میں کرتے، لوگوں کی طرف چلے جاتے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے۔ یہ جو عید پہ بھی آپ کے دعوت و طعام اور سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ آپ خوشی کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں یا کسی پر کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر معافی تلافی، خیر خواہی، بلائی اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ہے نا، کمی کجی ہو سکتی ہے، رمضان میں بھی اگر روزوں بھر میں کمی کجی ہوئی تھی تو وہ لیلۃ الجائزہ کے طور پر اللہ سے استغفار طلب کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے طلب کرے۔ یعنی مزدوری تو سب کو مل رہی ہے، اسی لائن میں یہ بھی کھڑا ہو جائے ناقص مزدوری کے ساتھ ہی، تو یقیناً وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس کی بھی جھولی بھر دے گا، اس پر بھی کرم فرما دے گا۔ تو یہ رات جو ہے یہ اسی بات کا پیغام بن رہی ہے کہ کوئی نہیں، بہت سارے کھروں کے ساتھ کھوٹے بھی لائن میں لگ جائیں تو وہ بھی تر جائیں گے، اور ان کے لیے بھی معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائیں گے اور بھلائی ہو جائے گی۔ اور اس میں جو صحابہ کرام کا خصوصاً معمول تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کرتے، معافی طلب کرتے، معاف کر دیتے، اس چیز کا جذبات پیدا کرتے، اور دیکھتے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں کہ کن کے حالات کیسے ہیں، چونکہ یہ خوشی ہے ہی اس وقت حقیقی خوشی جب اپنی خوشی میں ساتھ دوسرے کو شامل کر لیتے ہو۔ اسلام نے خوشی کا تصور یہ دیا ہے، اکیلے میں کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی دلی قلبی طور پر روحانی خوشی اس وقت میسر آتی ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہو، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ نے، تو انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ انسانیت کے جذبے کے ساتھ جب انسان کرتا ہے یقیناً طور پہ وہ حقیقی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ عید میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کریں، اور خوشیاں بانٹنے سے بھرتی ہیں۔ اور یہ جو چاند رات ہے، اس کو بجائے کہ بازاروں میں ضائع کرنے کے اور وہ تمام تر خرافات دوبارہ سے شروع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس میں اپنا احتساب کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ نے اس پورے رمضان میں چیز سیکھی ہے اور اس کو جو ہے آگے پورے سال اپلائی کریں۔ پورا رمضان ہم جائزہ بھی لیتے ہیں، لیلۃ الجائزہ پہ بات ہو رہی ہے، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن عید کے سیلیبریشن کو جو جن حرفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہرگز نہیں، لیکن عید کی بھی تو خوشی ہوتی ہے، ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، اس سے بھی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں مولا علی شیر خدا کے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عید اس کی ہے جس کا رمضان قبول ہو گیا۔ دیکھیں نا، یعنی آپ ان کی صرف فکر انگیزی دیکھیے، اور امام مالک کے استاد امام نافع وہ فرماتے کاش کوئی ایسا پیرامیٹر ہوتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہماری رمضان کی عبادت اللہ نے قبول کر لی یا قبول کی ہے یا نہیں کی، ہمیں پتہ لگ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات کو روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آپ مجھے ایک میرا سجدہ قبول کر لینا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یعنی یہ ہے، یعنی دیکھیں مولا علی کا یہ بتانا کہ بھئی عید اس کی ہے جس کا رمضان قبول ہوا، یعنی اور حضرت اپنا نافع کی جیسے میں نے بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہ جو ہنستے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ جو کہکے مارتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں رات کو، چاند رات کو، یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے روزے قبول نہیں ہوئے، ورنہ جن کے روزے قبول ہو تو ان کے تو آنکھیں برس پڑنی تھی، ان کا دل مچل جانا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شب قدر میں بھی جب جبریل امین اترتے ہیں جس سے وہ سلام لے لیتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے، اور میری بہن یہ دیکھیں آپ نے جیسے کہا خرافات کے علاوہ، بھئی عید کس چیز کا نام ہے؟ عید آپ دیکھیں کہ ایک اجتماعیت کا نام ہے۔ عید جو ہے دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، اس پہ جو ہے بریک کے بعد بات کریں، کیونکہ عید پورا کس طرح سے ہمیں منانی چاہیے، کیا احکامات ہیں، سیلیبریشن کیا ہونی چاہیے؟ ہم